बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं एबीएन न्यूज़ के लिए। बिशार राजा साहब, मुसलसल आप ये फरमा रहे हैं वीडियोस में कि ये जुडिशल पैकेज नहीं होगा, लेकिन जो कुछ कल हुआ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि शायद काजी साहब को डराने के लिए ये मॉब बुलाया गया। ये जो लोग आए हैं काजी साहब को संदेशा दे रहे हैं कि वो घर वापस चले जाएं, लेकिन काजी साहब ने आज तक वो अक़दा नहीं खोला कि वो घर जा रहे हैं। वो मुसलसल इस कोशिश में है कि वो चलते रहेंगे। क्या 26 अक्टूबर आखिरी होगी या जो कुछ कल हुआ है? वो काजी साहब की छुट्टी है, घंटी बज चुकी है, अब काजी साहब को घर जाना है और अगले चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। और वो खदशा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिसका इजहार किया था कि जब वो आएंगे तो फिर मामलात सारे उलट पलट जाएंगे, ऐसे ही होने जा रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो आपने कहा कि कल जो कुछ हुआ और लोग आए और उन्हें पैगाम फलां फलां फलां, फिर ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, घंटे का भी आपने जिक्र किया, टन टन की आवाज़ आना शुरू हो गई है। मैं पहले दिन से बहुत सारे जब दोस्त ये कह रहे थे कि अभी तक वो मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं आया था, तो उस वक़्त से लेकर मैं उससे पहले मैं आप के को बहुत पहले अगर चले जाएँ, मई जून में चले जाएँ, जब ये बाज़ गश्त चल रही थी इस्लामाबाद की राहदारियों में, पार्लियामेंट की राहदारियों में और सुप्रीम कोर्ट की जो पुरपेच किस्म की राहदारियाँ हैं, वहाँ पर ये सरगोशियाँ हो रही थी। तो मैं उस वक़्त से ये कह रहा था कि ये नहीं होगा। फिर बाद में मखसूस नशिस्तों का जब फैसला हुआ तो वो फिर मोहर तस्दीक सब्त हुई कि ये काम अब जो है वो पुल्लू के नीचे से बहुत सा पानी जो है वो बह चुका है, ये नामुमकिन है, नहीं होगा। और कल जो उस मामले पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा-सा वो एक मज़हबी मामला है, लेकिन मैं काज़ी साहब की उनका जो कंडक्ट है ना, उस पर मैं बात करूँगा अगर आप इजाज़त जी, दें। कंडक्ट पर ही बात करें। वो इसलिए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पाकिस्तान की सियासी अदलिया की तारीख में दोनों को मिला के कह रहे दोनों हैं। को मिला पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ये पहली बार हुआ किसी एक ही फैसले पर किसी एक केस पर 3 फैसले दिए एक ही जज ने। एक और अपने हाथों से वो जज लिख रहा है कि मेरा पहला फैसला जो है वो गलत है, मुतनाज़ा फैसला है। पहला नहीं, सिर्फ दूसरा भी गलत। दूसरा उस अपने हाथों से लिख रहा है, अपने हाथों से। वो जो कहता था कि काजी को बड़ा दलेर होना चाहिए। और अब बात आपने एक और किया अभी कि वो 26 अक्टूबर को घर जाने की, तो काजी साहब ने कल खुद कहा ना कि मैं जिस दिन मैंने दबाव बर्दाश्त किया मैं घर चला जाऊंगा। तो वो ले चुके दबाव। नहीं, ये दबाव नहीं है। अच्छा, ये तो उनकी मामूल की बात है ना, ये तो मामूल की बात है। वो दबाव कुछ और पैराहे में कह रहे थे कि अगर वो पैराहे अच्छा, काजी साहब का एक अलमिया और भी है ना। वो अलमिया ये है कि अब देखिए जो केस ये हुआ मुबारक सानी वाला केस, इसमें सिंपल इज दैट वो पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ था उसके खिलाफ अपील आई थी यहाँ पर, इस या पर जमानत कैंसिल करें या बस जमानत रहने यही दें। एक सिंपल इज दैट था। लेकिन काजी साहब का एक बड़ा अलमिया है। काजी साहब का अलमिया यह है कि जब ये किसी केस की समाअत कर रहे होते हैं ना, तो बीच में बहुत सी और चीजों को लपेटे में ले लेते हैं। जैसे ये नजरसानी फैजाबाद धरना केस की वो नजरसानी वाला लगा हुआ था, तो उन्होंने बीच में डॉक्टर ताहिर कादरी को लपेटे में ले लिया। और डॉक्टर ताहिर कादरी का इस धरने से क्या ताल्लुक था? बैरियर टाउन वाला था तो इमरान खान 190 मिलियन नहीं, वो बैरियर टाउन को छोड़े यार। अभी कल परसों मोनाल का केस हुआ, जब ये जो मार्गला नेशनल पार्क का रखवा है, उसमें 190 मिलियन पाउंड को बीच में लपेटे में ले लिया। और फिर जब शोको सिद्दीकी का केस हो रहा था, जस्टिस शोको सिद्दीकी जो सबका जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जब वो केस हो रहा था तो उसमें 2 जर्नलों का जिक्र है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जर्नल को तो आप निकाल दें ना, क्योंकि वो बाजवा साहब थे ना, उनको आप निकाल दें। और फैज अहमद किसके लिए काम कर रहा था, इसका बेनिफिशियरी कौन था? मतलब ये कलवा रहे थे, वो इंसिस्ट कर रहे थे इस बात पर कि ये किसी न किसी तरीके से वो इमरान खान का नाम ले। अब बात जो ये चीजें लपेटे में जब लेते हैं ना, तो यहाँ से खराबी पैदा होती है। अब देखिए, वो सिंपल इज दैट वो फैसला था मुबारक सानी वाला, उसमें उसकी जमानत वाला मामला था, तो वो तो दे देते,
لیکن بیچ میں انہوں نے ایسی پورے ملک کے وہ علماء کو بلایا, ان سے پھر وہ پوائنٹ آف ویو لیا, ہیرو بننا چاہتے پتہ نہیں وہ ان سے پھر اس کو کنسلٹ کیا بھی یا نہیں کیا, تو اس نے ایک ایسا فیصلہ لکھ مارا جناب کہ وہ کنٹروورسی, ان کا پہلا ہی فیصلہ جو کنٹروورسی تھا اس میں تو وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ جو کہتے تھے نا کہ آئین اور قانون کی بات, تو میں نے بڑا بے بس دیکھا تھا چیف جسٹس ہم نے تو ہاتھ کامتے ہوئے سنا ہے کہ ان ہاتھ کی آواز میں وہ کپکپاہٹ تھی ان کی آواز میں, جتنا اور آپ نے بولا نا اتنی ہی کپکپاہٹ, اور ان کی ارتعاش ان کی آواز میں, ہاتھ ان کے, اچھا جج وہ جسٹس چیف جسٹس جو کسی مطلب وکلا کو کہتا ہوتا تھا کہ یہ تو نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگایا ہوا وہ ہے. صرف پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے اور میں نے وہ حافظ حسان صاحب جی, اس سے ایک اور حافظ عرفات صاحب ہے, اسے ایک دن کہا تو نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگایا ہوا ہے. وہ بیچارہ شریف آدمی, یقین کریں اتنا اچھا وکیل, وہ بالکل سٹ پٹا گیا یار کہ یہ قاضی صاحب مجھے کیا کہہ رہے, تو نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگایا ہوا ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی حافظ عرفات صاحب کو انہوں نے بلایا معاون کے طور پر فیصل باوڈا کے کیس میں, توہین عدالت کے کیس میں. آپ اگر عدالت کی معاونت کریں کہ آئین قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے, پہلے انہوں نے کہا تو نے حافظ کیوں لگایا اپنے نام کے ساتھ, تو پھر اسے بلاتے ہیں سردار کیوں لگایا, سر کیوں کہتے ہیں, وہی پولیس کہتا والے ہے کو نا, جناب کیوں کہتے ہیں, وہ تو ہم عدالت کو معزز کیوں کہتے ہیں. یہ جب معاملہ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ہم نے کل دیکھا وہ شعر جو پہلے یار عامر متین صاحب نے لفظ استعمال کیا اپنے ٹویٹ میں, میں وہ نہیں کر سکتا, وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, بیپ آگے چلے چلے, تو انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا, میں نہیں کر سکتا, وہ جو غراٹ شعر کی اور دھاڑنے والی استعمال بھی کر لیا. نہیں وہ نہیں, انہوں نے کچھ اور لفظ استعمال کیا, وہ میں نہیں استعمال کرتا. ٹویٹ پر لیں عامر متین صاحب کا, آپ لوگ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا انہوں نے. اور پھر وہ کل میں نے دیکھا کہ ان کی بے بسی دیکھی کل میں نے, یار انہیں ان کے جو دو دستخطی چاہیے تھے, دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا, بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ بالکل بولے ہی نہیں کل, بالکل ان کے منہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یار ان کی زبان تالو کے ساتھ چمٹ گئی ہے یا حلق سے نیچے اتر گئی ہے. اچھا, وہ بالکل انہیں دستخطی ججز نے تو قاضی صاحب کو یہاں تک لایا ہے یار, ٹھیک ہے. اور جو بات کر رہے ہیں نا آپ کے قاضی صاحب کے 26 اکتوبر کو جانے, 26 اکتوبر کو دن کون سا آتا ہے, بدھ آتا ہے, جمعرات آتا ہے, اللہ کرے جمعہ ہی آئے, جو بھی آتا ہے. بہرحال 26 اکتوبر کی شام کو قاضی صاحب اپنے گھر چلے جائیں گے, وہ ان کی کنٹینیوٹی نہیں رہے گی. اور یہ جو ایک کوشش حکومت تو کر رہی ہے, وہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر, یہ حکومت کو کھٹکتے ہیں ان کی آنکھوں میں, یہ انہیں منظور نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ خواجہ آصف, خواجہ نہیں خواجہ آصف, میری پہلے ہی خیر ٹھیک نہیں ہوئی تو کھے کروا دو. خواجہ آصف صاحب نے یہ بہت دفعہ کہا کہ وہ دیکھیں جو ہے وہ اکتوبر میں, اگر وہ نومبر میں آگے جو ہے تو پھر الیکشن ٹریبونل والا معاملہ ہوگا. اور پھر ابھی جو ریسنٹلی فافن کی رپورٹ آئی ہے, آپ کو پتن کی رپورٹ جو آئی ہے کہ اس میں کتنے جو الیکشن ٹریبونل میں کتنے کیسز جو ہیں وہ دائر کیے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, اور نون لیگ نے کتنے کیے ہوئے ہیں. جب وہ معاملہ آئے گا تو پھر وہ خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں نا, یہ حکومت کو کھٹک رہے ہیں. لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو حکومتی زماں ہیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی یا جو بھی ہے, پیپلز پارٹی کو تو خیر وہ تو خاموشی سے لگے رہتے ہیں بیچارے, انہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن زیادہ خارش جو ہے وہ نون لیگ والوں کو ہے. یار کیا تو مجھے ہنسی آ رہی ہے یار, ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس گیا تھا جنس تبدیل کروانے کے حوالے سے, تو بس کر دیں آپ, خدا کا نہیں کریں. تو وہ کوئی ایک وہاں سے آگے, تو پھر دوسرے دن اخبار میں جو رپورٹ ہوا نا, وہ تو طوفان برپا ہو گیا یار, اخبار میں کیا رپورٹ ہو گیا. قاضی صاحب پہ آ جائیں, وہ ہائی کورٹ میں تو وہ نہیں, وہ جسٹس اللہ تو ظاہر سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ہوتے تھے. اب مجھے بتائیں کہ قاضی صاحب اپنا امیج ایسا ہی لے کر رخصت ہوں گے یا ان کے پاس کوئی
چانس ہے, 2 چانس ہیں, 3 چانس ہیں کہ اپنا امیج نہیں بہتر کر کے الحمدللہ ان کے پاس کوئی ایسا چانس نہیں ہے, اگر آیا بھی ہے تو وہ اویل نہیں کریں گے. اس لیے ملٹری میری بات سنیں نا, نیب امینڈمنٹ کیس ابھی پینڈنگ, فیصلہ ریزرو, ملٹری کورٹس والا فیصلہ نہیں ہوا, الیکشن ٹریبیونل والے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ارشد شریف شہید والا کیس بھی فیصلہ نہیں ہوا, تو ہیرو تو بن کے جا سکتے نہیں ہیں. نہیں ہیرو کے کون سے معاملے میں ہیرو بنے. اب دیکھیے قدرت کے کام جو ہوتے ہیں نا, قدرت میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں مول صاحب, قدرت کے کام اپنے کام ہوتے ہیں, وہ اس کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ قدرت جب کسی کو عبرت کا نشان بنانا مقصود ہوتا ہے نا, تو وہ آسمان سے اتر کر آپ کے سر میں لٹھا نہیں مارتی, ڈنڈا نہیں مارتی. قدرت اس بندے کی مت بچا دیتی ہے, کسی بھی انسان کی مت بجانے کے بعد اس سے ایسے فیصلے مسود کرواتی ہے, ایسے کام اس سے کرواتی ہے کہ وہ اگر چاہتا بھی ہے نا کہ میں سدھر جاؤں یا اچھے کام کروں, لیکن اس سے وہ فیصلے ہو نہیں پاتے, پھر اس سے وہ کام ہو نہیں پاتے. پھر اب دیکھیں مسلم تو 13 جنوری کو فیصلہ آیا, تو اس کے بعد جتنے بھی فیصلے دیے قاضی صاحب نے, مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ایسا فیصلہ, کوئی سنگل ون فیصلہ مجھے بتائیں جس میں قاضی صاحب کی پاکستان کی پاپولیشن میں سے 80% لوگوں نے, 70% لوگوں نے قاضی صاحب کی حمایت کی کسی فیصلے میں. مجھے یہ بتائیں کوئی ایک فیصلہ, میں آپ پر چھوڑتا ہوں ناظرین, آپ پر چھوڑتا ہوں, کمنٹس میں بتا دیجئے گا تو میں کہوں گا کہ واقعہ ایسا کوئی فیصلہ ہے. کوئی فیصلہ ایسا نہیں دیا قاضی صاحب نے. ملک میں 80% مسلم لیگ نون ہوتی تو شاید وہ کہہ دیتی تاحیات نہلی انہوں نے ختم کیا. یار بلہ چھینا ہے مسلم لیگ نون, تاحیات نہلی والا فیصلہ کیا مسلم ہے؟ لیگ نون کے جولی میں الیکشن ڈالا ہے, تو اگر نون 80% ہوتی تو شاید آپ کی بات ٹھیک ہوتی. او بھائی میرے, نون لیگ مسلم لیگ نون کے جولی میں الیکشن ڈالا, آر او لگا کے اپنے بیوروکریسی سے 80% کے ساتھ تو مقابلہ کیا انہوں نے. پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشانات چھن کر پارٹی کو تہ بالا کر کے اور اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے, تو یہ کیا ہوا انتخابات دیے ملک کو, قوم کو. پھر 8 فروری کو کیا کیا قوم نے یار, قاضی صاحب کا آپ نے سب کچھ کر لیا تھا نا, تو 8 فروری کو کیا ملا؟ بلہ تو قاضی صاحب کے پاس ہی رہا, بلہ تو قاضی صاحب کے پاس رہا نا. تو پھر 8 فروری کو عوام نے کیا کیا یار؟ انہوں نے بینگن ڈھونڈا, انہوں نے کریلے ڈھونڈے, جوتے ڈھونڈے, سب پہ مور لگائی. ذہن قریشی کا انتخابی جوتا تھا نا, سب پر مور لگائی نا. کسی کو بوٹ بھی دیا ہوا تھا شاید, وہ ذہن قریشی کو, شوکت بسرا کو, ذہن قریشی کا بھی تھا یار بوٹ, انتخابی نشان بوٹ تھا ذہن قریشی کا. بینگن دیا تھا کراچی عالمگیر. یہاں اسلام آباد میں بینگن کسی کو ملا ہوا تھا یار. نہیں وہ تو شعیب شاہین کو پتہ چڑیا دی تھی, فاختہ دی تھی, طوطا دیا تھا, تھی فاختہ بنائی ہوئی چڑیا اور طوطے کی طرح. شعیب شاہین کو وہ میرا بیلٹ وہ میرا 47 تھا, تو میں جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا تو ان کی بات, آپ کی فاختہ والی بات درست ہے, ان کا انتخابی نشان فاختہ تھا, لیکن چڑیا بھی تھی اور طوطا بھی تھا. ہاں انہوں نے چڑیا بنا دیا, اور 3 بندے اور تھے جن کے ایک جیسے انتخابی نشان انہیں دیے تھے. اور پھر شعیب شاہین کا یہ ناظرین اس طرح کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ شعیب شاہین کا نام یہاں پر 31 نمبر پر لکھا ہوا, یہاں کونے میں سب سے آخر میں نام لکھا ہوا. میں نے کہا میرے جیسا بندہ پڑا ہوا, میں نے ووٹ جس کو بھی دیا, لیکن میں ویسے فار ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جیسا بندہ نشانی پیچھے رہ گئی ہے, میرے جیسا بندہ پڑا ہوا یار, شعیب شاہین کا نام کہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ لکھا ہوا کہاں ہے. میں ظاہر اس حلقے کو کور بھی کر رہا تھا, تو لکھا ہوا کہاں ہے, تو بالکل آخر میں جا کر تمام مشکلات کے باوجود بھی انہیں پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے ڈھونڈ کر نشان لگا, ان کا حمایت یافتہ امیدواروں کو. اور یہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آپ نے یہاں ہی انٹرو میں کہا نا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جوڈیشل پیکج جو رائنی ترامیم فلاں نمبر گیم ہی پورے نہیں ہے بھائی. نمبر 18 جنوری پاکستان سے میرے 3 دن پہلے ملاقات ہوئی, باہر بیٹھے کھڑے تھے سول کپڑوں, میں نے کہا سر سول کپڑوں میں نہیں, سادہ کپڑوں, ہاں سادہ کپڑوں. میں نے کہا سر سادہ کپڑے پا کے تسی کھڑے ہوئے ہو نا, کیا یار سادے دے پانے سے. میں کہا سر کیا ہوگا وہ, میں نے کہا یار بشارت ساڈے کو تو نمبر گیم ہی نہیں پوری. اسی طرح میں نے کہا کہ نمبر گیم ہی, مجھے بتائیں اسمبلی میں ان کے پاس نشستیں نہیں ہیں, مخصوص نشستیں چلی گئی ادھر, پیچھے ان کے پاس بچ گئی 206 اور 3 اور 209 224 چاہیے, ابھی بھی 14-15 2 ووٹر تو ان کے خود بھی کم ہے نا, حسین لائی صاحب باہر ہیں اور ایک اور 14-15 نشستیں ان کی کم ہے. سینٹ میں وہ خیبر پختونخوا انتخابات ہی نہیں ہوئے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, ہمارے کچھ دوست ناظرین, کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن بلا کر نہیں ہو سکتا. اچھا وہ جوائنٹ سیشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ایک ایوان, وہ اسمبلی کا ایوان ہو, ایوان بالا ہو یا ایوان زیری, ان میں سے کوئی ایک ایوان اگر کسی قرارداد کو مسترد کر دے
تو پھر سینٹ کا وہ جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے. آئینی ترمیم الگ الگ ہاں، ہوگی نا، وہ آئینی جوائنٹ ترمیم سیشن ایسے نہیں ہوگی. ایسے نہیں ہوگا اس لیے کہ سینٹ کے پاس ان کے پاس 2 تہائی اکثریت نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا. لیکن اٹیمپٹ یہ بدنیتی پر ضرور کریں گے، کچھ نہ کچھ گند ضرور ڈالیں گے. یہ جوتے کھا کے جائیں گے. یہ دوسرا مجھے بتائیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، اچھی پرفارمنس کو سٹیج پر دے تو تالیاں بجتی ہیں. جب وہ سٹیج سے رخصت ہوتا ہے لوگ کھڑے ہو کر اسے داد دیتے ہیں. قاضی صاحب پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، فیصلے ان کے ہمارے سامنے. بلہ ناڑ لائے چلے نہیں بلے کا فیصلہ ان کے لیگیسی ہے. بلے کا فیصلہ. لیکن سب سے بڑا ایشو ججز میں جو تقسیم ہے وہ پیدا کر کے گئے. ابھی قاضی صاحب کے ساتھ کوئی ہے کوئی سپورٹ دستخط؟ نہیں، 2 جج ہیں بس ان کے ساتھ. تو ایڈہاک والے کدھر گئے؟ اور ڈاک والوں کا نمبر وہ یار وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کورٹ روم نمبر کبھی 4 میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 3 میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 2 میں بیٹھے ہوتے ہیں. ڈاک ججز کو کون پوچھتا ہے یار، کیا کرتا ہے؟ فیصلے تو کرتے ہیں. فیصلے کیا کرتے ہیں وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ہفتے میں 34 کیس انہوں نے سنے تھے. میں نے پرسوں صاحب کہتے تھے 60,000 کیس ہو گیا. کون سے 34 کیس سنے تھے یار؟ پہلے ہفتے میں انہوں نے 15 کیس سنے. اس میں سے 7 وہ کیس تھے جو لوگوں نے واپس لی ہوئی تھی اپلیکیشن وغیرہ، اور 7 کے پہلے ہفتے میں انہوں نے 7 کیسز کے فیصلے کیے تھے. یار کمال کرتے ہیں آپ، ایسا نہ کریں مغل صاحب. یہ 34 والی کہانی کوئی نہیں ہے. اور ان کے اب لیگیسی کی بات کریں، بھلا کیا بھلا لیگیسی ان کی وہ لے کر جائے گے. سیاہ ترین فیصلہ آپ نے ساتھ لے کر جائے. میں نے اسی لیے فیصلوں کو الگ کیا تھا. میں ان کے کنڈکٹ، ان کے اچھا، میں ناظرین میں شاید اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہوں. تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت سیانے ہیں، سارے لوگ عقلمند لوگ ہیں، آپ دن بھر سارا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. ایک کی میں آپ کو 1 لائنر بتاؤں گا کہ تاریخ میں مورخ لکھ چکا ہے. ان کا نام جسٹس منیر والے صفحے پر، جسٹس منیر سے اوپر لکیر جو ہے اس صفحے پر لکھ چکا ہے مورخ ان کا نام. صحیح. ٹھیک بس دیٹس آل. بہت شکریہ بشار راجہ، آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.